अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर तुम्हारे पास इस घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं और बकौल तुम्हारे तुम लोगों के पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है, तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। क्यों अपने साथ अपने बच्चों को भी सजा दे रही हो? क्यों उनकी जिंदगी हराम कर रही हो? ऐसा करो, ये पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ और जहर ला कर खुद भी खा लो और अपने बच्चों को भी दे दो। घर की मालकिन ने 2 माह का किराया की वजह से ये सब कहा था। उसने अपनी माँ को जर्द पड़ते देखा था। बाकी बहन भाई छोटे थे और वही इन सब में बड़ी थी, तो इसलिए ये बात वही समझ सकती थी कि उसकी माँ पर क्या गुजर रही थी। वो दुख से अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी कि माँ को जाकर कोई तसल्ली दे सकती, और मालकिन पता नहीं क्या क्या कह रही थी। मगर वो चुपचाप कमरे में खामोशी से आंसू बहाते शिकवा कुना नजरों से आसमान की तरफ देख रही थी। जब बुरा वक्त आए तो अपने भी हाथ छुड़ा जाते हैं। उसे कुछ याद नहीं था अपने बचपन के बारे में, सिवाय इसके कि उनका भाई अभी चंद माह का था जब अब्बा का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। पापा ने भी पहले भी अम्मा से अपनी मर्जी से शादी की थी, तो इसलिए खानदान के तमाम लोगों ने उनको छोड़ दिया था, क्योंकि अम्मा का ताल्लुक ददयाल के मुकाबले में थोड़े छोटे खानदान से था। इसलिए उन लोगों ने कबूल करने से इनकार कर दिया। उनके जाने के बाद वो मुकम्मल तौर पर तन्हा हो गईं और एक मामूली से स्कूल में नौकरी करके अपने बच्चियों का पेट पाल रही थीं। मगर महंगाई ने तो पेट नंगा करने पर मजबूर कर दिया था। बस जितना सुन लिया था ये काफी हो चुका है। अब मजीद मैं जिलारत नहीं सहूंगी। उस रात उसने नफी में सर हिलाते हुए सोचा। वो प्राइवेट बीए कर रही थी। अम्मा ने उसको जॉब की इजाजत नहीं दी हुई थी, क्योंकि उनको मालूम था कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसलिए वो जल्दी से उसकी शादी करना चाहती थी। उस रोज अम्मा जान के स्कूल चले जाने के बाद वो अपने एक बहुत करीबी दोस्त की तरफ चली गई। उसके साथ वो एकेडमी में मिली थी। वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसके साथ उसने ये सारा मामला डिस्कस किया। देखो, तुम्हारी अभी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है और अब तो बगैर मास्टर्स के ये कोई भी नौकरी नहीं मिलती, तो यह हो सकता है कि तुम्हें शहर जाना पड़े। दोस्त की बात पर उसने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि इस चीज की इजाजत मुझे अम्मा कभी भी नहीं देंगी, और ये नौकरी भी उनकी अदम मौजूदगी में करना चाहती हूँ। नफी में सर हिलाते हुए वो अपना मसला बता रही थी। अम्मा खुद नौकरी करती हैं, उन्होंने जमाना देख रखा है, शायद इसीलिए वो अपनी बेटियों को इस चीज की इजाजत नहीं दे रही थी। यार, अगर तुम्हें जिंदगी बदलनी है तो फिर तुम्हें अपने असूलों पर थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। वो उसकी बात सुनकर चौंकी। किस किस्म का समझौता करना होगा? रहमा ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। मेरा एक कजन है हशाम, वो शहर में होता है। उसे अपने घर पर एक लड़की की जरूरत है तो उसके बच्चे का ख्याल रख सके। तुम वहां पर मुकम्मल तौर पर महफूज रहोगी, क्योंकि वो लड़कियों से नफरत करता है, तो तुम्हें वो कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए उसे एक लड़की की जरूरत है। तुम कहो तो मैं उससे बात करूं, वो तुम्हें अच्छा पे भी करेगा। उसकी बात सुनकर कितनी देर खामोशी से वो उसे देखती रही। मुझे नहीं लगता कि अम्मा इस बात के लिए कभी रजामंद होंगी। वो नफी में सर हिला रही थी, क्योंकि उसे अपनी अम्मा का पता था कि वो इन सब को लेकर किस कदर कंसर्न्ड थी। मैं ये बात अच्छी तरह समझ रही हूँ, तुम फिक्र न करो, मैं आंटी से बात कर लूंगी। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्तों ने तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं होने दूंगी। अलमास ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और यकीन दिलाया। अम्मा हमारी शादियों को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। वो बहुत ही फिक्रमंदी से कह रही थी। हालांकि घर के हालात देखते हुए उसे खुद मालूम था कि कोई भी अच्छे घर का रिश्ता उनके घर नहीं आ सकता। तुम अच्छा काम करोगी तो वो तुम्हें बहुत अच्छा पे करेगा, अच्छा जहेज होगा, घर की हालत बदलेगी। तो यकीन करो, तुम्हारी शादी और तुम्हारी बहनों की शादी भी अच्छी जगह पर हो जाएगी। हो सकता है वही तुम्हारी और तुम्हारी बहनों की शादी किसी अच्छी जगह पर इसलिए करवा देखी। तुमने उसके बेटे का सही ख्याल रखा, क्योंकि अपने बेटे के ख्याल पर वो किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। वो वहां से तो घर वापस आ गई और सारा दिन यही सोचती रही कि क्या करे। ये बात तो सच थी कि वो अपने घर वालों को जलील होता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने जब अम्मी से बात की तो उनका रद्द-ए-अमल वही था जिसकी उसने तवक्को की हुई थी, और वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर उसने अलमास को फोन किया।
اور الماس کی امی سے گزارش کی کہ وہ یہاں آ کر اس کی امی کو سمجھائیں، مگر یہ نہ بتائیں کہ وہاں پر وہ لڑکا تنہا ہے، بلکہ یہی بتائیں کہ کسی ہاسٹل میں کام ہے۔ الماس نے بھی اچھی دوست ہونے کا ثبوت دے دیا۔ آنٹی، اس کو میں اپنی گارنٹی پر بھیج رہی ہوں، وہاں پر میرے اپنے رشتے دار ہیں، اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے آپ کی بیٹیوں کی شادی ایسے نہیں ہو پائے گی، لوگوں کو تو ایک لمبا چوڑا جہیز بھی چاہیے ہوگا، اور وہ آپ سے تنہا نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر آپ کی بیٹی آپ کا ہاتھ بٹانا چاہ رہی ہے تو اس کا ساتھ ضرور دیں۔ الماس نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس قدر مان سے کہا تھا کہ انہوں نے بے ساختہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ اس بات کی گارنٹی میں بھی آپ کو دے رہی ہوں، میری بیٹی کی دوست ہے تو میرے لیے بیٹیوں جیسی ہے، اس لیے آپ بالکل فکر مت کریں، جب آپ کا دل کرے آپ اس سے ملنے چلی جائیے گا۔ الماس کی والدہ نے بھی ان کو راضی کر لیا تھا، اور اب ظاہر ہے ان کے پاس ان کا مان رکھنے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، اور اس لیے وہ ایک ہی دن میں سامان وغیرہ پیک کر چکی تھی اور الماس ہی اسے چھوڑنے جا رہی تھی۔ یہ کتنا بڑا گھر ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر الماس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس خوبصورت سے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں فکر کرنے کی اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حشام بہت مصروف انسان ہے، تمہیں شاید یہ سن کر تکلیف ہو، مگر وہ بہت سٹینڈرڈ کانشیس ہے۔ میں بھی کوئی کم امیر نہیں تھی، اور اس کے کزن ہونے کے باوجود اس نے مجھ سے شادی نہیں کی تھی، کیونکہ اس کو کسی امیر کبیر گھرانے میں شادی کرنی تھی۔ اور دوسری خوشخبری تمہارے لیے یہ ہے کہ اسے لڑکیوں سے نفرت، سو تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو۔ اس کے بعد اس نے سر کو جنبش دی اور متفق انداز میں اس کے ساتھ چلنے لگی۔ لان کافی بڑا تھا اور وہ دونوں اب چلتے ہوئے اندر کی طرف جا رہی تھیں۔ اگر اس نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تھا تو پھر بھی تم اس کا اتنا بھلا کیوں کر جا رہی ہو؟ یعنی کہ تمہیں پتا ہے کہ میں اس کے بیٹے کا بھلا ہی چاہوں گی، تو تم نے مجھے یہاں پر بھیج دیا۔ متجسس انداز میں کہتے ہوئے اس نے الماس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ وہ میرا کزن ہے، میری خالہ کا بیٹا ہے، اور خالہ نے مجھے بہت محبت سے پالا تھا، میں ان کے بیٹے کو اپنے بچے کے لیے اتنا دکھی نہیں دے سکتی۔ ویسے بھی ہم دوستوں کی طرح تھے، تو اس نے مجھے اچھے دوستوں کی طرح کہہ دیا۔ سو ویسے بھی اس کا بیٹا مزمل بہت پیارا ہے، اور مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ الماس نے مسکراتے ہوئے اسے تفصیل سے بتایا، اور وہ دونوں گھر میں داخل ہو آئیں۔ دیکھیں، میں تم سے ایک اور بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ عورتوں سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ اس کے بار بار کہنے پر اسے شدید تجسس ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ الماس کوئی جواب دیتی، سامنے سے ایک انتہائی ہینڈسم انسان آ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ وہ ایک دم ڈر سے گئی۔ ہیلو ڈیئر کزن، ویلکم، کیسی ہو؟ خالہ کیسی ہیں؟ حشام لغاری نے اپنی بھاری آواز میں کہتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ سلام کے لیے الماس کی طرف بڑھایا، جبکہ اسے نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ سب ٹھیک ہیں، تمہیں تو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ چکر ہی لگا لو کبھی۔ الماس نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اسے دیکھا، جس پر وہ بے ساختہ سر کو ہلانے لگا۔ بات یہ ہے کہ تم جانتی ہو میں کتنا مصروف ہوں، اور تم فارغ ہو تو اس لیے میں نے تمہیں آنے کو کہہ دیا۔ میں فارغ نہیں ہوں، بابا کے ساتھ مل کر بزنس سنبھال رہی ہوں، اور ویسے بھی ماما نے مجھے فورس کیا تھا، میں اس لیے آئی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ او بزی لوگ، تو مجھے پہلے اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے تھی، میں جلد آؤں گا، لیکن فی الحال تو ہیو اے سیٹ پلیز۔ اس نے الماس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، جبکہ الماس نے اسے گھور کر اپنے ساتھ رحمہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور وہ شکریہ کہتی ہوئی بیٹھ گئی۔ خیر، مجھے جلدی جانا ہے واپس، اور تم بھی مصروف انسان ہو، تو یہ میری دوست ہے، تمہیں مزمل کے لیے کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی نا؟ اس کے دوست کہنے پر وہ کافی حیران ہوا، اور اس نے ایکس رے کرتی نظروں سے رحمہ کی طرف دیکھا۔ تمہاری دوست اور مزمل کی کیئر ٹیکر بنے گی؟ اس کی بات پر وہ کافی حیرانگی سے الماس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس بات پر رحمہ کی عزت نفس بھی ہرٹ ہوئی تھی۔ ہاں، میری دوست ہے، کیسے بنی ہے اس کی تفصیلات میں تمہیں دینا ضروری نہیں سمجھتی، البتہ تم نے جو کہا تھا کہ قابل بھروسہ ہونی چاہیے، تو یہ قابل بھروسہ ہے۔ باقی تم میرے سامنے بیٹھ کر اس کی پے ڈیسائیڈ کر لو، میں دیکھوں گی کہ اپنے بچے کا خیال رکھنے والے کو تم کیا قیمت دیتے ہو۔
الماس کی بات پر اس نے سر کو جنبش دی۔ دیکھو ابھی تو میں اس کو پرماننٹلی رکھنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، پتہ نہیں مزمل اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اگر ہو گیا تو جتنے تم کہو گی میں دینے کو تیار ہوں۔ اس کی بات پر رحمان نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر بھی تھوڑا بہت طے کر لیتے ہیں۔ الماس اس طرح نہیں یہاں سے جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رحمہ اس سے یہ بات کبھی بھی نہیں کرے گی اور وہ خود بھی بھول جائے گا۔ 1 لاکھ کافی ہوگا؟ الماس خود بھی اتنی توقع نہیں کر رہی تھی، جبکہ رحمہ کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کوئی اعتراض ہے؟ میں بڑھا سکتا ہوں۔ شام کے کہنے پر الماس بولی، یہ مناسب ہے۔ اگر تم اس میں اس کے کھانے پینے اور کپڑے پہننے کا اور آنے جانے کا خرچ نکالو گے تو یہ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ وہ سیلری ہے جو یہ گھر بیچے گی۔ اس گھر میں رہ کر اس کا خرچ وغیرہ ہوگا، وہ اس سیلری کا حصہ نہیں ہوگا۔ الماس کے کہنے پر حشام نے فوراً سر کو ہلاتے ہوئے متفق ہونے کا ارادہ ظاہر کر دیا، جبکہ رحمہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں گا، تم ایسا کرنا اس کا اکاؤنٹ بنوا دینا، اور ہاں یار، میں نے تم لوگوں کے لیے کھانا بنوایا ہے وہ کھا لینا، مجھے نکلنا ہے ابھی ایک میٹنگ کے لیے، اور مزمل ابھی تو سویا ہوا ہے، لیکن جب اٹھے تو اسے میری ہیلپر ملوا دے گی اور سب ڈیوٹیز وغیرہ بھی سمجھا دے گی۔ وہ الوداعی کلمات کہتا ہوا چلا گیا اور الماس اس کی طرف دیکھائی تو وہ حواس باختہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا رحمہ؟ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ الماس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ یار تم نے اتنی زیادہ سیلری رکھ لی ہے۔ رحمہ کو یہ سب مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ رحمہ، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، اور جب تم مزمل کی کیئر کرو گی نا، اور جتنا وہ تمہیں تنگ کرے گا، سمجھو تم نے ماں کے درجے پر فائز ہونا ہے، تو یاد رکھو تمہیں یہ سیلری بالکل مناسب لگے گی۔ ویسے بھی تمہاری امی نے بتایا تھا کہ گاؤں میں تمہاری کسی کزن کے ساتھ بات طے ہو گئی ہے اور وہ کچھ مہینوں تک شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں تب تک یہ تمہارا جہیز وغیرہ ہی پورا ہوگا۔ اس نے رحمہ کو مطمئن کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مزمل اٹھ گیا تو ملازمہ اسے ان دونوں سے ملانے کے لیے لے آئی۔ وہ 1.5 سال کا بہت پیارا سا بچہ تھا۔ اس کے بعد ہیلپر نے ان کے لیے کھانا لگایا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا، چونکہ اسے حشام نے تنخواہ کی وجہ سے اتنا حیران کر دیا تھا کہ اسے یہ پوچھنے کا خیال ہی نہیں رہا کہ اسے عورتوں سے نفرت کیوں تھی۔ اس کے بعد وہ رحمہ کو ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ مزمل رو رہا تھا اور ہیلپر سے نہیں سنبھل رہا تھا، تو وہ وہاں پر آ گئے۔ بس میم، کبھی کبھی یہ بہت تنگ کرتا ہے، لیکن فکر نہ کریں، میں اسے سنبھال لوں گی۔ ہیلپر بھی کافی تنگ آئی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے مزمل کو اس سے پکڑ لیا۔ میم، یہ آپ کو بہت تنگ کرے گا۔ اس نے ہیلپر کو کہتے ہوئے سنا تو پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کی حفاظت اور خیال رکھنے کے لیے ہائر کیا گیا ہے، سو تم فکر مت کرو، میں اس کا دھیان رکھ لوں گی۔ ہیلپر یہ سن کر کافی مطمئن ہو گئی تھی، اور رحمہ کے کہنے پر وہ اسے مزمل کا کمرہ دکھانے لے گئی۔ گھر بلا شبہ بہت پیارا تھا۔ وہ مزمل کے کمرے میں لے کر آئی تو کمرہ بھی بہت پیارا تھا، جدید قسم کے بیڈ اور کھلونوں سے سجا ہوا۔ وہ کمرہ واقعی کسی رئیس زادے کے بیٹے کا لگ رہا تھا۔ ہیلپر تو وہاں سے چلی گئی اور مزمل بھی اس کے ساتھ شاید محبت محسوس کر کے چپ کر گیا تھا۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس چیئر گھسیٹ کر اسے بیڈ پر لٹا کر ہولے ہولے تھپک رہی تھی۔ سکون پا کر وہ سو گیا تو وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اتنا خوبصورت گھر، مگر حشام سر کی بیوی کہاں پر ہے؟ اسے نئے سرے سے تجسس ہوا۔ مرور گئی ہوگی بیچاری، ورنہ اتنا پیارا گھر چھوڑ کر تو جائے گی نہیں کوئی۔ وہ مزمل کو دیکھ رہی تھی جو اتنا پیارا تھا کہ اس پر بے ساختہ پیار آ رہا تھا، اور اتنا پیارا بیٹا بیچارہ ماں سے محروم ہو گیا، اور باپ اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ محبت سے مزمل کو دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں چندی گھنٹوں میں وہ اسے بہت عزیز ہو گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر اسے دیکھ رہی تھی، تبھی ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ سامنے حشام کھڑا تھا۔ اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بیڈ پر سوئے بیٹے کی طرف۔ وہ میں مزمل کو سلانے آئی تھی، یہاں پر ہیلپر کے ہاتھ سے نہیں سو رہا تھا۔ اس کی نظروں نے اس نے ڈرتے ہوئے وضاحت پیش کی۔ مزمل سو بھی گیا؟ وہ جیسے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رحمہ نے ڈرتے ہوئے سر ہلایا۔
کہ پتہ نہیں اس کو شاید سلانا نہیں تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے یقین دہانی کرنی چاہی ہو۔ یہ تو واقعی سو گیا، یہ تو کبھی بوا کے ہاتھوں سے بھی نہیں سویا۔ بے یقینی سے جیسے وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ تم نے اس کو کوئی میڈیسن وغیرہ تو نہیں دی؟ اسے اب وہ شک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ریما کو اس کا یہ انداز بہت برا لگا۔ نہیں، میں ایسا کیوں کروں گی؟ بڑی مشکل سے اب اس نے اپنے لہجے کو متوازن رکھا تھا۔ اکثر ہیلپر ایسا ہی کرتی ہے، بچے سے جان چھڑانے کے لیے اس کو دوائیاں دے دیتی ہیں۔ دیکھو اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے تنبیہ کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے باور کروا رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرے گا۔ آپ سارا کمرہ چیک کر سکتے ہیں، میں نے کوئی میڈیسن نہیں دی۔ ویسے بھی آپ نے وہ کیمرہ بھی تو لگوایا ہوا ہے کمرے میں۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر اچانک کونے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے پر گئی، جو اس نے یقیناً اپنے بچے کی حفاظت کے لیے لگوایا ہوا تھا۔ حشام کو بھی ایک دم کیمرے کا خیال آیا۔ اس کو تو اس نے کافی ٹائم سے مصروفیت کی وجہ سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ آگے بڑھ کر بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور چند ثانیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم چاہو تو سامنے والے کمرے میں اپنی رہائش رکھ سکتی ہو، کیونکہ میں مزمل پوری رات نہیں اٹھے گا۔ اس کے اعتماد کی وجہ سے اس نے اب اس پر تھوڑا ترس کھانے کا سوچا۔ نہیں، میں یہاں پر کمفرٹیبل ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اتنے بڑے کمرے کی طرف دیکھا تو یہ اس کے لیے کافی تھا۔ وہ کمرہ میں نے تمہارے لیے سیٹ کروایا ہے، جب جذبات سے اور ڈیڈیکیشن سے نکل آؤ تو وہاں پہ رہ سکتی ہے۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ اس کے بعد اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے اور اسے یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو گئے تھے۔ حشام اس جانے کی وجہ سے بہت زیادہ مطمئن ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ کیمرے پر اس پر نظر رکھتا تھا۔ اس وقت وہ دفتر میں فری بیٹھا ہوا تھا، یعنی اس کی میٹنگ میں ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا، تو بے ساختہ اسے خیال آیا کہ وہ مزمل سے بات کرے۔ اس نے موبائل آن کیا اور پہلے کیمرے میں چیک کیا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ 2 بج رہے تھے تو یقیناً اس ٹائم وہ سو بھی سکتا تھا، اس لیے اس نے پہلے چیک کرنا مناسب سمجھا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں وہ نیچے میٹرس پر بیٹھی ہوئی ہے اور مزمل اس پر چھلانگیں لگا رہا ہے۔ وہ ہنس کر اس کے ساتھ کھیل رہی ہے، اس کے ناز نخرے اٹھا رہی ہے۔ یہ منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اتنا مکمل، اتنا کھرا اور اتنا سب کچھ سچا لگ رہا تھا کہ اسے اندر ہی اندر اس سے جیلسی ہونے لگی کہ اس کا بیٹا اس سے زیادہ ایک کیئر ٹیکر سے اٹیچ ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا کر دیکھ رہا تھا اور اسے خود بھی احساس نہیں ہوا کہ جیسے وہ مدتوں کے بعد مسکرایا تھا۔ اسے وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ مزمل نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں سے گر بھی سکتا تھا، لیکن وہ اسے گرنے نہیں دے رہی تھی، بلکہ آگے ہو کر اسے پکڑ رہی تھی اور اسے کھیلنے سے منع بھی نہیں کر رہی تھی۔ اچانک ہی وہ چونک گیا جب مزمل نے ایک دم سے اس کی آنکھ پر اپنا پاؤں مارا۔ اسے لگا شاید وہ اس کی عدم موجودگی میں تھپڑ دے مارے گی۔ اس کا دل رک گیا۔ اگر اس نے اس کے بیٹے کو تھپڑ مارا تو وہ اس وقت کیا کرے گا؟ یہ تو طے ہے کہ وہ اسے جاب سے نکال دے گا اور بہت ذلیل کرے گا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو یہ وزیر دوبارہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب ایک بار اس سے پہلے بھی ایک کیئر ٹیکر نے اس کے بیٹے کو بہت زور سے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے جب آنکھ پر ہاتھ رکھا تو مزمل نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ اس نے آگے بڑھ کر مزمل کو ہگ کر لیا اور نفی میں سر ہلا کر مسکرائی تھی، جیسے وہ اسے کہہ رہی ہو کوئی بات نہیں اور مجھے بالکل بھی نہیں لگی۔ اور وہ اس وقت ساکت رہ گیا۔ وہ اس کو پیار دے رہی تھی اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی آنکھ سے پانی بہہ رہا تھا، مگر یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ کوئی اپنی جاب سے کیا اتنا مخلص ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی ایمانداری سے یہ سب کام کرے؟ جب بھی وہ میرے سامنے اس کا خیال رکھتی تھی تو مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ صرف میری موجودگی میں اپنی جاب کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اسے تو نہیں معلوم کہ میں اس وقت یہاں پر اسے دیکھ رہا ہوں۔ اس کی اور مزمل کی بانڈنگ دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے مزمل سے واقعی میں محبت ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مزمل اتنی جلدی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ وہ دونوں اب بھی اسی طرح کھیل رہے تھے اور وہ بچوں کے لیول پر جا کر اس کے ساتھ کھیل رہی تھی اور وقت گزار رہی تھی۔ پاس ہی کچھ کتابیں پڑھی تھی
جن سے شاید وہ اسے کچھ پڑھا بھی رہی تھی. یعنی وہ صرف اسے پال نہیں رہی تھی بلکہ اس کی تربیت بھی کر رہی تھی. وہ بے ساختہ اس کا مشکور ہو گیا. کاش تم نے دیکھا ہوتا کہ تم نے کیا کھو دیا. تمہارا بیٹا اور اس کی ہنسی کو کوئی اور دیکھ دیکھ کر جی رہا ہے. اس نے تصور میں اس چہرے کو مخاطب کیا جس سے اسے شدید نفرت تھی. سر میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کا پی اے نے اطلاع دی تو وہ گہری سانس لیتا ہوا کھڑا ہو گیا. کافی دن گزر گئے تھے اور اس کے بیٹے کی برتھ ڈے اگلے مہینے آنے والی تھی. یعنی وہ 2 سال کا ہو جانے والا تھا. اگلے ہفتے کو اس کی برتھ ڈے تھی اور وہ چاہتا تھا کہ ایک بار وہ رحمان کے ساتھ مل کر ان سب چیزوں کو پلان کر لے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی برتھ ڈے بہت اچھی کرنا چاہتا تھا. وہ یہ دکھانا چاہتا تھا دنیا کو، خاص کر اس عورت کو جس کی وجہ سے وہ اب کسی بھی عورت پر یقین نہیں کر پا رہا تھا. اور اس نے شادی نہیں کی تھی اور وہ اپنی ماں کو بھی اس لیے ناراض کر دیا کیونکہ وہ دوبارہ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی. مگر وہ دوبارہ شادی کرنے کا رسک لینا ہی نہیں چاہتا تھا. سوچنا چاہتا تھا کہ اس عورت تک سوشل میڈیا کے تھرو وہ تصویریں پہنچیں اور وہ تڑپے، کیونکہ اب وہ اسے تڑپانا ہی چاہتا تھا. وہ گھر پر آیا تو مزمل سو رہا تھا. ویسے بھی وہ اب زیادہ تر سو جاتا تھا، ورنہ جب تک رحمان نہیں آئی تھی تب تک وہ خود گھر نہیں آ جاتا. اسے خود 1 گھنٹہ باتیں وغیرہ کر کے نہیں سلاتا تھا. وہ سونے کی طرف نہیں جاتا تھا. بے شک نیند سے وہ رو رو کر بے حال ہو جائے، مگر اس کے آنے کی وجہ سے اسے کافی آسانیاں ہو گئی تھیں اور وہ اس بات کو تسلیم بھی کرنے لگا تھا. مزمل کو تیار کرنے کے بعد اس نے متلاشی نظروں سے رحمہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ زیادہ تر وہ مزمل کے کمرے میں ہی ہوتی تھی. اس کے کہنے کے باوجود اس نے اپنا کمرہ الگ نہیں کیا تھا. وہ اس کے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی. بوا، یہ رحمہ کہاں ہے؟ اس نے بوا کی طرف دیکھا جو پچھلی کئی دہائیوں سے یہاں پر کام کر رہی تھی اور ان کو گھر کے فرد کا ہی درجہ دیا جاتا تھا کیونکہ اس کی اپنی فیملی تو یو کے میں سیٹلڈ تھی. بیٹا، اس کے شاید والد کا فون آیا ہے اور وہ بالکنی کی طرف ہے. میں کچھ چاہیے؟ بوا نے باؤل میں پتہ نہیں کیا ڈال رکھا تھا اور عجلت میں پوچھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. نہیں بوا، مجھے کچھ کام تھا اس سے. اس نے نفی میں سر ہلایا. بوا نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں اور وہ بالکنی کی طرف آیا اور اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر آواز سن کر وہ ٹھٹک کر رک گیا. ٹھیک ہے اماں، میں سر سے بات کروں گی. میری شادی ضروری نہیں تھی، آپ ان سے کہہ دیں کہ تھوڑا صبر کر لیں. لیکن یاد رکھیں اماں، میں اس شرط پر واپس آ رہی ہوں کہ شادی کے بعد وہ لوگ مجھے کچھ عرصہ یہاں نوکری کرنے دیں گے تاکہ میں اپنی دوسری بہنوں کی شادی بھی کر لوں. وہ شاید اپنی ماں سے بات کر رہی تھی اور اچانک اس نے پیچھے دیکھا تو حشام وہاں پر کھڑا تھا. وہ بھی بے ساختہ شرمندہ ہو گیا کہ وہ یہ سمجھے گی کہ وہ یہاں پر اس کی فون کال سن رہا تھا. اماں، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں. جی، کوئی کام تھا آپ کو مجھ سے؟ اس نے اس کی اس حرکت کا برا نہیں منایا تھا، شاید اس لیے کیونکہ اس نے آج سے پہلے ایسی کوئی حرکت کی ہی نہیں تھی. ظاہر ہے. اس نے سر کو ہلایا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. جی کہیے، آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا. جی. تو مزمل کو چھوڑ جائیں گی آپ؟ اسے اپنے بیٹے کی فکر ستانے لگی. میری مجبوری ہے کیونکہ میرے سسرال والے مزید انتظار نہیں کر رہے، لیکن جب تک کوئی اچھی کیئر ٹیکر نہیں مل جاتی تب تک میں ان سے مہلت مانگوں گی. وہ خود بھی تو بہت پریشان لگ رہی تھی. وہ مزمل کے بغیر کیسے رہے گی؟ ہاں ٹھیک ہے. وہ خود بھی کافی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس کے آنے سے پہلے اس نے کوئی 10 بار کیئر ٹیکر کو بدلا تھا، جبکہ اس کے آنے کے بعد اس کی ہر پریشانی ختم ہو گئی تھی. جی، کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے دوبارہ پوچھا. ہوگا بھی تو اب تمہارے کام کا نہیں ہوگا. کب جانا ہے تم نے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. 1 ہفتے تک. وہ سر کو جنبش دے کر وہاں سے چلا گیا جبکہ وہ کمرے میں آ کر بہت زیادہ روئی کیونکہ وہ مزمل سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی اور اسے بچوں کی طرح عزیز ہو گیا تھا اور وہ پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کوئی اس کا خیال رکھ بھی پائے گا یا نہیں. میں تمہیں ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں. میں کچھ کیئر ٹیکر کو بھیجوں گا جو تمہیں لگے کہ مزمل کا خیال رکھ سکتی ہیں. تم اسے ہائر کر لو. وہ سب کچھ اس پر چھوڑ کر چلا گیا تھا. پھر اس نے کافی چیک کیا مگر اسے کوئی پسند ہی نہیں آئی تھی. وہ اپنے بچے کی طرح مزمل کے لیے بھی پریشان ہو رہی تھی.
پھر اسے کافی دن بعد ایک کیئر ٹیکر پسند آ گئی۔ اس کو اس نے اچھا سا ڈرایا بھی تھا، یہ کہہ کر کہ کمرے میں اور ہر جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر تم خیال نہیں رکھو گی تو تم ایک بہت اچھی نوکری سے ہاتھ دھو ڈالو گی، مگر وہ تم سے ساری پہلے دی گئی پے بھی واپس لے سکتے ہیں۔ میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں کافی پیسے جمع کرا دیے ہیں، جو تمہاری شادی بھی کافی ہیلپ فل ہو جائیں گے۔ وہ آج شام جانے والی تھی تو حشام نے اسے بتایا۔ اس کی کیا ضرورت تھی سر؟ تم نے میرے بیٹے کا بہت خیال رکھا ہے، تو سمجھو میں تمہیں انعام دے کر بھیج رہا ہوں۔ اس کی بات پر اس نے کچھ نہیں کہا اور مزمل کو جی بھر کر پیار کیا اور بے ساختہ رونے لگی تھی۔ اس کا بہت خیال رکھنا پلیز، جب بھی یہ روئے یا تمہیں سمجھ نہ آئے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے تو تم مجھے کال کر لینا، وقت اور تاریخ دیکھے بغیر۔ حشام بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اور وہ خود بھی بہت پریشان تھا کہ مزمل پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا کرے گا اور کیئر ٹیکر اس کا خیال رکھ بھی پائے گی یا نہیں۔ پھر وہ چلی گئی اور 2 دن ہی گزرے تھے کہ مزمل بہت بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے اس کا حل یہی بتایا تو اس نے ریما کو کال کی، جس پر اس نے یہی کہا کہ وہ مجبور ہے اور نہیں آ سکتی کیونکہ اس کی شادی تھی۔ یہی وقت تھا جب اس نے بہت بڑا فیصلہ لیا۔ جلدی سے گاڑیاں نکالو، ہمیں جانا ہے۔ اس نے اپنے مینیجر کو فون کیا۔ الماس تمہاری دوست کس پارلر سے تیار ہو رہی ہے؟ اس نے الماس کو فون کیا۔ کیوں، تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ الماس نے کچھ تشویش سے پوچھا۔ یار میں چاہتا ہوں ایک بار میں مزمل کو اس سے ملوا لاؤں، تم جانتی ہو اتنا تنگ کر رہا ہے مجھے، اور بس اسی لیے ایک بار میں ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہیں پتا ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی شادی تک انتظار کروں، تو اس لیے میں پارلر میں ہی مل لوں گا۔ الماس اس کی باتوں میں آ گئی اور اس نے پارلر کا ایڈریس دے دیا۔ سر آپ؟ وہ اسے دیکھ کر کافی حیران ہو گئی تھی، اور حیران تو وہ بھی ہو گیا تھا کہ عام سے لہنگے اور عام سے میک اپ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، نظر ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ سر مزمل کیسا ہے؟ اسے بھی لے آتے آپ؟ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ پوچھتے ہوئے کافی بےتاب لگ رہی تھی۔ وہ یہاں قریب ہاسپٹل میں ہے، تم صرف ایک بار اس سے مل لو۔ اس کی بات پر اس نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو تم نے اسے ماں کی طرح پالا ہے اور تمہاری جدائی میں میرا بیٹا بہت بیمار ہو گیا ہے، تمہیں میں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا، تم جو کہو گی میں تمہاری بات مانوں گا۔ اس کی بات پر وہ ماننا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن مزمل کی بیماری کا سن کر اسے اس کی بات ماننی پڑی۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، اس نے اپنی کزن کو جانے کا کہہ دیا اور خود وہ حشام کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ پہلے بھی اس کے ساتھ آتی جاتی رہتی تھی، اس لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا۔ تم پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، تمہارا لہنگا کافی وزنی ہے، نہ تو آگے تم کمفرٹیبل نہیں رہو گی۔ اس نے کہا تو وہ بات مانتے ہوئے پیچھے بیٹھ گئی، اور اس کے پیچھے بیٹھتے ہی اس نے ایک رومال اس کی طرف پھینکا تھا اور وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ وہ اسے اپنے بنگلے پر ہی لے کر آیا تھا اور ابھی وہ بے ہوش تھی۔ کیا ہوا الماس، پریشان کیوں ہو؟ یار کوئی ریما کو پارلر سے لے گیا ہے، اس کی دوست بتا رہی تھی کہ کوئی کافی امیر زیادہ، اور ابھی تک اس نے گھر واپس نہیں بھیجا۔ وہ اس کی بات سن کر بڑے اطمینان سے کرسی پر آ بیٹھا۔ تم نے اس کزن سے نام نہیں پوچھا؟ اس کی بات پر الماس نے فوراً اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ میں ابھی پوچھتی ہوں۔ وہ بھاگ کر اس کی کزن کی طرف گئی۔ سب لوگ وہاں پر شدید پریشان لگ رہے تھے، طرح طرح کے سوالات اس کی ماں اور بہنوں سے کیے جا رہے تھے۔ یار کیا ضرورت ہے اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارنے کی؟ بعد میں اسے احساس ہوا کہ غلط کر دیا۔ تم نے سنا نہیں نام کیا تھا؟ کوئی بات تو کی ہوگی انہوں نے، بس اس کزن پر شک کر رہے تھے کہ وہ اتنی زیادہ پریشان اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اور اس کو یقین دلا رہی تھی کہ اس کے جانے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ جی اس نے کہا تھا کہ مزمل بیمار ہے، اور مجھے کچھ یاد نہیں۔ ہاں مجھے یہ یاد ہے، اس نے کہا تھا حشام سر۔ یہ بات بتا کر وہ تو وہاں سے چلی گئی، جبکہ الماس ساکت رہ گئی۔ اسے یاد آیا اس نے کیسے اس سے پارلر کی ساری تفصیلات پوچھی تھی۔ وہ تمہارے پاس ہے؟ وہ اس سے پوچھ نہیں رہی تھی، گویا اسے بتا رہی تھی، اور اس کا انداز ایسا تھا کہ حشام جھوٹ بھی نہیں بول پایا۔ تم جانتی ہو کہ میری زندگی میں بس مزمل ہے، اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کو اغوا کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر الماس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔
ایک طرف کو وہ آ گئی تھی جہاں پر کوئی بھی نہ ہو۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ ایک غریب گھر کی لڑکی ہے، اسے اب کوئی شادی نہیں کرے گا کیونکہ یہ دھبا اس پر لگ چکا ہے کہ وہ شادی والے دن بھاگ گئی۔ یار تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ بیچاری تمہارے ساتھ مخلص تھی اور تم نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ تم جانتے ہو؟ وہ غصے میں چلا رہی تھی جب اس کے جملے نے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ میں اس کے ساتھ نکاح کرنے والا ہوں، ظاہر سی بات ہے اب میرا بیٹا اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے، تو میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس کو ایسے بھی ساری زندگی گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اس کی بات سن کر الماس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور اس لمحے کو پچھتا رہی تھی جب اس نے اسے حشام کے گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم اچھا نہیں کر رہے الماس، میری مجبوری ہے، تم اس کے گھر والوں کو لے آؤ، میں ان سب کو یہاں پر رکھنے کو تیار ہوں، ان کی موجودگی میں نکاح بھی کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی طرح ان لوگوں کو یہاں پر لے آؤ، اگر نہ لائی تو میں نکاح تو کر ہی لوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور الماس کو نئی آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اس نے اپنی ماں کو بتایا اور اس کی ماں نے سلیقے سے اس کی ماں سے بات کی اور وہ لوگ فوراً شہر روانہ ہو گئے، لیکن وہاں جانے سے پہلے وہ اس سے زبردستی نکاح کر چکا تھا۔ ہم اپنی بیٹی کو لینے آئے ہیں، اماں کے کہنے کے بعد وہ ان کے پاس بیٹھا۔ میں اس کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں۔ ان کی بات پر سب نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا تھا۔ تم طریقے سے بھی تو نکاح کر سکتے تھے، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ الماس کی ماما نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے ڈانٹا۔ خالہ جان، مزمل اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک بار اپنی ماں کو کھو چکا ہے، تو مزید میں کوئی نقصان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس نے ان سب سے معافی بھی مانگی تھی، ان لوگوں کو مطمئن کر دیا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو مطمئن نہیں کر سکا تھا۔ وہاں پر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں پر قریب ہی آپ کو گھر لے دوں گا۔ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو بیٹا مل گیا ہے اور آپ کی بیٹیوں کو بھائی مل گیا ہے۔ اگلی صبح اس نے اس کی مما سے کہا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے احسانات کی۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تمیز کے ساتھ، وہ تمہارا شوہر ہے۔ اماں کے کہنے پر وہ بے یقینی سے ان کو دیکھتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ اس کے روب میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد کئی دن گزر گئے اور اس کا رویہ حشام کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، اور حشام کو اس چیز کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی کیونکہ اس نے کون سا اس کے ساتھ کوئی زندگی شروع کرنی تھی۔ تمہیں میرے کمرے میں شفٹ ہونا پڑے گا۔ وہ اس رات مزمل کے پاس لیٹی ہوئی تھی جب وہ کمرے میں آ گیا۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ میں یہاں پر مزمل کے لیے ہوں تو میں اسی کے کمرے میں رہوں گی، اس نے ضدی لہجے میں کہا، کیونکہ اب کون سا وہ کیئر ٹیکر تھی، اب تو وہ بیوی تھی، سو خود بہت بھی بیوی والے اعتبار اختیار ہو رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب تم کیئر ٹیکر نہیں ہو۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تو وہ تھوڑی سی آگے ہو گئی، وہ تھوڑا اور پاس ہوا اور وہ تھوڑی اور آگے ہونے لگی، مگر ختم ہو گئی تھی۔ تو حشام نے اس کے پیچھے اپنا ہاتھ رکھا، اسے تنگ کر کے اسے اب مزہ آنے لگا تھا۔ کہاں عورت ذات سے نفرت کرنے والا اب اسے جان بوجھ کر چھیڑنے لگا تھا۔ ہراس کر رہے ہیں آپ مجھے، دکھ سے کہتے ہوئے اس نے گویا اسے اطلاع دی تھی، جس پر وہ ہنس پڑا۔ تم بیوی ہو میری، ہنستے ہوئے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا۔ زبردستی نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے، اس نے یاد دلایا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اس پر، وہ ڈٹائی سے کہہ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، میری عزت کا جنازہ نکال دیا آپ نے، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جو عزت تمہیں حشام لغاری کے ساتھ ملے گی، اس کی تو 1% بھی وہ عزت نہیں تھی جس کے بارے میں تم بات کر رہی ہو۔ سب بہت متجسس ہیں کہ کون وہ حسینہ جس سے حشام لغاری جیسے انسان نے شادی کر لی ہے۔ اس کی بات پر وہ دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اسے بالکل شرم نہیں آ رہی تھی۔ چلو میرے لیے چائے بنا کے لاؤ۔ دیکھیں میں یہاں پر صرف اور صرف مزمل کے لیے ہوں، لیکن فی الحال مزمل کے ابا کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ آپ اس سے کافی دن سے چھیڑ رہا تھا لیکن ضد پر آج ہی اترا ہوا تھا، اس لیے اسے کافی غصہ آیا، لیکن اس کی بات ماننے کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ غصے سے چائے بنا کر کمرے میں آئی تو جتنی دیر وہاں پر بیٹھا چائے پیتا رہا، اس کا ضبط آزماتا رہا۔ اس کی فیملی بھی پاکستان آ گئی تھی، ان لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، جبکہ وہ تو پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیسا ری ایکٹ کریں گے۔ ہم تو بہت خوش ہیں کہ ہمارے بیٹے نے شادی کر لی، ہارون لغاری صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوشی سے بتایا۔
آپ کی بہو پھر بھی خوش نہیں ہے۔ دیکھیں اس کو، یہ بات سمجھنی چاہیے نا کہ اگر میں نے اس کو کیئر ٹیکر کے طور پر رکھا تھا تو اس کے بعد ایک پاک سے ہماری شادی یوں ہونے لگی تھی۔ اس نے مما کی طرف دیکھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے یہ، مانتی ہوں کہ اس کا انداز غلط تھا بیٹا، مگر دیکھو نا، مجبوری ہو گئی اس کی، کیونکہ میرا بیٹا بالکل بھی ایسا نہیں ہے، اور تم سے مل کر تو ہمیں اتنا اچھا لگ رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے ہماری اپنی ہی بیٹی ہو۔ ان کی بات سن کر ہارون لغاری صاحب کے چہرے پر ایک گہرا سایہ سا آ کر گزرا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ کمرے میں چلے گئے، جبکہ وہ اسے تنگ کرتا رہا تھا۔ لغاری صاحب، مجھے کیوں لگتا ہے کہ رحمہ سے ہمارا واقعی میں کوئی رشتہ ہے؟ ایسا تو ہمیں نازش کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا تھا، حالانکہ ہم اسے کتنے چاؤ سے بیاہ کر لائے تھے۔ ان کی پہلی بات پر ہارون صاحب کافی متفق تھے، مگر دوسری بات پر ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ خدا کے لیے اب دوبارہ نازش کا نام مت لینا۔ تم نے دیکھا نہیں ہمارا بیٹا کتنے عرصے بعد مسکرا رہا تھا؟ میں نہیں چاہتا کہ وہ دوبارہ سے اسی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جائے جہاں سے اس عورت کی ذات سے نفرت ہو جائے۔ ان کی بات پر انہوں نے سر کو جنبش دی اور سر پر ہاتھ رکھا۔ کل سے ہم اس کی فیملی سے ملنے جائیں گے، یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ انکل آنٹی کے آنے کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی تھی، اسے اس کے کمرے میں شفٹ ہونا پڑ گیا تھا۔ مزمل گو کہ پوری رات نہیں اٹھتا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک بار جا کر اسے دیکھ آتی تھی، اور یہ سب اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ سنو، مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ اس کے ساتھ بیڈ پر نہیں شیئر کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے پہلے ہی کمرے سے صوفہ وغیرہ نکلوا دیا تھا، جس پر وہ صرف کڑوا گھونٹ صبر کا بھر کر رہ گئی تھی۔ اس لیے اب بیڈ شیئر کرنا بھی مجبوری تھی، اور یہاں بھی اسے وہ بہت تنگ کر رہا تھا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ براہ راست اس سے کہہ بھی نہیں رہا تھا۔ تو کیا لوری سناؤں آپ کو؟ ہاں نا، سنا دو پیار کی لوری، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ کون کہتا ہے کہ آپ وہی ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے عورت ذات سے نفرت ہے؟ اپنے غصے کو بڑی مشکل سے کنٹرول کرتے ہوئے اس نے مناسب لفظوں کا استعمال کیا۔ عورت ذات سے آج بھی نفرت ہے، بیوی سے نہیں۔ اس بات پر اس کا موڈ ضرور خراب ہوا تھا، مگر لہجہ نارمل رکھا۔ کیوں تھی آپ کو اس سے نفرت؟ اس کی آنکھوں میں درد دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ بزدل عورت تھی، زندگیاں برباد کر گئی، مجھ سے شادی کر کے بیٹا پیدا کیا، اور پرائی محبت جاگ گئی، چھوڑ کر چلی گئی مجھے اور بیٹے کو بھی۔ میں تم پر بہت بھروسہ کرتا ہوں، اس پر میرا دل کبھی اس طرح سے بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ میں بہت بے وقوف تھا پہلے، مجھے لگتا تھا کہ اعلیٰ خاندان اور ہائی اسٹیٹس کی لڑکی ہوگی، اسی کو اپنی زندگی میں لے کر آؤں گا، اور وہ ایک بہت اعلیٰ خاندان کی لڑکی تھی، مگر مجھے اب علم ہوا کہ وفا اسٹیٹس میں نہیں رکھی تھی۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر سو گیا، اور آج پہلی بار اس کی خاموشی اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ آنٹی لوگ وہاں پر جانا چاہ رہے ہیں، جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا گھر ان کے شیان شان نہیں ہے۔ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ہی اسے انفارم کیا تھا۔ اس وقت نیلے رنگ کے سوٹ میں کھلے بالوں کے ساتھ وہ کافی اچھی لگ رہی تھی، اور کھلے دل سے وہ اس کی تعریف بھی کر چکا تھا، جسے اس نے نظر انداز ہی کیا تھا۔ دیکھو، جب کسی رشتے کو قبول کر لیا جاتا ہے تو پھر اس کی ہر چیز کو قبول کر لیا جاتا ہے، سو تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، تو ان کو یہاں پر ایک گھر لے دیتا ہوں، مگر تم ہی نہیں مان رہی۔ تم ایک اچھی زندگی گزار رہی ہو، ان کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتی تھی، تو یہی سمجھو کہ تمہارے شوہر نے دی ہے، بلکہ شوہر کا پیسہ بیوی کا پیسہ ہوتا ہے، تو تم یہ سمجھو کہ تم نے دی ہے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اتنا بدل گیا تھا، شاید اس لیے کہ اپنے بیٹے کے لیے اتنی محبت دیکھ کر اس کے دل میں جگہ بند ہو گئی تھی۔ میری ماما بہت خوددار ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے یاد آیا اس نے ماما سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے منع کر دیا تھا۔ سنو، میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں کہا، تو ابھی کچھ کہوں؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ رحمہ کتنی دیر اسے دیکھتی رہی۔ نظر لگاؤ گی کیا؟ کہیے۔ اپنی نظروں کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے بے ساختہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مزمل پاس ہی بیٹھا ہوا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم زمرد رنگ والا سوٹ پہنو، وہ تم پر بہت جچتا ہے۔ میں چاہتا ہوں جب وہاں پہ جاؤ تو بہت خوش جاؤ، تاکہ آنٹی تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اپنی خواہش تھی، اور وہ اس کی ماما کا سہارا لے رہا تھا۔
اس لیے پتہ نہیں کیا اس کی بات ماننے کو دل کر گیا۔ جب وہ پہن کر آئی تو وہ کتنے لمحے اسے دیکھتا رہا، اور پہلی بار وہ اسے اس طرح دیکھنے پر بلش ہوئی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ابھی قسمت کتنا بڑا سرپرائز اسے دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ اس کی امی کے گھر چلے گئے اور اسے دیکھ کر اماں بہت خوش ہوئیں، مگر پیچھے مہمان کو دیکھ کر اور مہمان ان کو دیکھ کر صدمے میں چلے گئے۔ سالیہ تم؟ سمینہ بیگم کی آواز کانپی۔ سمینہ بھابھی آپ؟ جبکہ ہارون لغاری بھی بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہیں غلط سمجھا، لیکن یقین کرو تمہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی، تم نہیں ملی۔ آخری وقت میں اماں نے بہت مشکلات دیکھیں، انہوں نے تمہیں اور بچیوں کو بہت یاد کیا۔ ہارون صاحب نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں بھائی صاحب، ہمارا شاید ملنا یوں ہی لکھا ہوا تھا۔ بڑے آپس میں رو رہے تھے جبکہ چھوٹے کنفیوز کھڑے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے چڑھ کر حشام کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا پتا یار، میں بھی تمہارے ساتھ ہی کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ وہ بھی کافی چڑچڑا سا ہو رہا تھا۔ بیٹا یہ تمہاری چچی ہیں، زاہد چاچو کی بیوی، میں نے بتایا تھا نا تمہیں۔ اس وقت زاہد نے اپنی پسند سے شادی کر لی تھی، تو اماں نے اس کے جانے کے بعد ان کو گھر سے نکال دیا، لیکن تمہاری وجہ سے ہمیں ہماری فیملی واپس مل گئی۔ تھینک یو سو مچ۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بچیوں کو پیار کیا اور بہت ایموشنل ماحول بن گیا تھا۔ کیسے معاف کرتے ہیں آپ کو چاچو، ہم نے اتنا برا وقت گزارا ہے۔ جب ایک دم احساس ہوا کہ وہ اس کے چاچو بھی ہیں تو وہ خود بخود شکوے کرنے لگی۔ انہوں نے فوراً اسے گلے لگایا، پھر سے معافی مانگی۔ سب بہت روئے مگر خوش بھی ہوئے تھے کہ کیسے معجزاتی طور پر ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو گھر لے آئے تھے، کیونکہ ان کے حصے کی جائیداد بھی تھی، تو اس وجہ سے کسی نے نہ آنے کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جو تھوڑا بہت کیا اس کو ہارون لغاری صاحب نے دور کر دیا۔ قسمت کتنی جلدی پلٹ گئی تھی، اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی ماں کو صبر کا پھل ملا ہے۔ واہ، بیٹھے بٹھائے ہم کزنس بن گئے۔ شاید اسی لیے تم مزمل سے اتنا اٹیچ تھی، اتنی کیونکہ وہ تمہارا اپنا خون تھا نا، حشام نے کہا۔ ہاں، میرا دل کھچا جاتا تھا اس کی طرف۔ اور ایئر رنگز اتارتے ہوئے وہ مسکرائی۔ میری طرف کبھی نہیں کھچا۔ اس نے ابرو اوپر کو اٹھائے۔ میں چینج کر لوں؟ وہ اٹھنے لگی جب وہ سامنے آیا۔ بتاؤ، میں تمہیں کبھی اچھا نہیں لگا؟ اچھے نہ لگتے تو میں اس کمرے میں نہ ہوتی، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور وہ مسکرا دیا۔ مزمل کے برتھ ڈے کے لیے یہ ڈریس کوڈ ٹھیک نہیں ہے۔ حشام نے ڈریس کوڈ کو دیکھتے ہوئے فوراً ہنگامہ کیا۔ اس کی ماما کون ہے؟ اس نے ابرو اچکا کر جب اس کی طرف دیکھا تو وہ چپ کر گیا۔ دیکھو مما تم ہو، لیکن ڈریس کوڈ میرے ساتھ میچ کرنے دو۔ سب ان کی لڑائی کو انجوائے کر رہے تھے۔ بالکل بھی نہیں، باپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا بچوں کے بارے میں۔ ایکسکیوز می، مجھے سب پتا ہے، حشام نے فوراً سینہ تان کر کہا۔ بس یہ بتا دیں کہ ناشتے میں آپ کا بیٹا کیا کھاتا ہے۔ چلیں ناشتے میں چھوڑیں، بس یہ بتا دیں کوئی ایک چیز جو آپ کا بیٹا خوش ہو کے کھاتا ہے۔ اس کی بات پر وہ منہ بس ہو کر رہ گیا۔ کریں گے یہ فیصلہ۔ اس کے برتھ ڈے کی تیاریاں وغیرہ ہو گئیں۔ اس نے دانستہ برتھ ڈے پارٹی کو کافی وسیع کیا۔ جی یہ میری مسز ہیں اور یہ ہمارا بیٹا، کسی اینکر کے سوال پر جواب دیا۔ اس کے بعد ایک دن نازش آ گئی اور اس بات کا مطالبہ کرنے لگی کہ وہ اپنا بیٹا لے کر جائے گی، اور وہ بہت روئی کیونکہ نازش نے یہی کہا تھا کہ تم اس کی کچھ بھی نہیں لگتی، سو جب میں کورٹ میں کیس لے کر جاؤں گی تو تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ اور وہ اس روز اس لیے رو رہی تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر مزمل کو نہیں کھو سکتی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو، میں یہاں پر ہوں۔ حشام نے اسے ہر ممکن تسلی دی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو نہیں جانے دے گا۔ اتنا پیسہ ہے میرے پاس کہ ہر جج، ہر وکیل خرید سکتا ہوں، مگر اس نے جانے سے پہلے بیٹے کی کسٹڈی مجھے دی تھی، سو تم پریشان مت ہو، میں وہ تمہارے نام ٹرانسفر کر دوں گا، سو بے فکر ہو جا۔ اس کے بعد اس نے 2 دنوں میں یہ کام کیا۔ نازش آئی تو اسے منہ کی کھانی پڑی۔ وہ اسے معافی مانگ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی کہ وہ اسے نکاح کر لے، اسے بے شک گھر کے کسی کونے خدرے میں ڈال دے، مگر نکاح کر لے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور اس کا دوسرا شوہر بھی اسے چھوڑ چکا تھا۔ تھینک یو نازش، تم میری زندگی سے گئی تو میں اپنی فیملی سے مل سکا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور ہم لوگ ویسے بھی یو ایس شفٹ ہو رہے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ مزمل کو اس نے ملنے نہیں دیا تھا
کیونکہ وہ اسے روتا ہوا چھوڑ کر گئی تھی۔ زندگی نے بڑے عجیب انداز میں اس سے بدلہ لیا تھا، جبکہ ریما کو صبر کی وجہ سے کتنا نواز دیا گیا تھا۔ ہمیں قسمت کے کچھ فیصلے برے لگتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہی فیصلے قسمت کے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ آئی لو یو، اس کے کہنے پر وہ ہنس پڑی۔ تم کب مجھے آئی لو یو ٹو کہو گی؟ وہ حسرت سے کہتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی لو یو ٹو، اس کی بات سن کر حشام نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر دیا اور محبت کی برسات کرنے لگا، اور اس نے بھی خوشی سے آنکھوں کو موند لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔